अस्सलाम वालेकुम। सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं आमिर बलोच, और आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अमीर जमात सिराजुल हक साहब। और आज हम बात करेंगे जो मार्का हक है उसको एक साल मुकम्मल होने जा रहा है। और इसके साथ साथ इस वक्त जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान आलमी सफारतकारी का मरकज़ बना हुआ है। इस हवाले से इन जो अहम मौज़ूआत हैं इनके ऊपर हम सिराजुल हक साहब से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, सबसे पहले मार्का हक के ऊपर बात करते हैं कि जो मार्का हक है उसको एक साल मुकम्मल हो चला है। तो इस एक साल में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान दिफाई तौर पर मजबूत हुआ है या आपकी नज़र में नहीं हुआ? और उसके साथ साथ जो इलाकाई सतह पर जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं इनके ऊपर इस मार्का हक के ऊपर के बाद क्या असरात पड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारे हक के वजह से अगर एक तरफ हिंदुस्तान की ज़िल्लत हो गई, रसवाई हो गई है मिस्टर मोदी का, उनके टोले का, और एक लिहाज से ये एक घंटे की लड़ाई ने अखंड भारत की उस सारी ख्वाब को चकनाचूर किया जो एक अरसे से तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे, और उसके लिए उन्होंने हम पर हमला किया। दूसरी तरफ इस तरह पाकिस्तान को फ़ायदा यही हुआ कि हमें एहसास हुआ कि हम दूसरों के रहम करम पर नहीं हैं, हम अपने पाँव पर खड़े हैं। और पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की रियासत के वक़ार में इजाफ़ा हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि सारी दुनिया में पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत को रिकग्नाइज़ किया गया, और जिस जहाज़ को हमारी फ़ौज ने इस्तेमाल किया, उस जहाज़ और उसके बनाने वाली कंपनी को सारी दुनिया में इज़्ज़त मिली। फिर इंडियन आर्मी ने जिन जहाज़ों को इस्तेमाल किया था, राफेल, जिसकी सारी दुनिया में एक धूम और फ्रांस को बजा था और पर उस पर बहुत बड़ा फ़ख्र था, तो धड़ाम से वो भी, उनकी कंपनी भी गिर गई, उनका बैनुल अक़वामी इमेज भी ख़राब हो गया। तीसरी बात यह है कि ये एक साल मुसलसल पाकिस्तान उस मारे के हक की वजह से दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया और अब तक है। लिहाजा ये एक मोजज़ा था। हमें तकब्बुर और गुरूर में नहीं आना चाहिए। हमारी क़यादत ने जिस तरह फ़जर की नमाज़ पढ़कर, सारी रात दुआएं मांग कर, अल्लाह पर एतमाद करके दुश्मन का मुकाबला किया, तो अल्लाह ताला ने भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। और बिल्कुल जिस तरह बदर में 313 थे और दूसरी तरफ से 1000 से ज़्यादा जंगजू थे, तकब्बुर के साथ, गुरूर के साथ आए थे, उसी तरह इस मारा के हक़ में एक तरफ हम थे और दूसरी तरफ 8 गुना ज़्यादा बड़ा दुश्मन था जो तकब्बुर और गुरूर के साथ आया था। तो जिस तरह बदर में अल्लाह ताला ने अबू जहल और उनके साथियों को जलील किया, उसी तरह यहाँ भी मोदी और उनका टोला इस मारा के हक़ की वजह से बहुत जलील हो गया है, अब तक नहीं संभला। अच्छा सर, जो मार्का हक की तो बात होगी, अब इस वक्त जो ईरान और अमेरिका के जो कशीदगी है उसमें पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। पहले भी इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए और उसका जो कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन दोबारा ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात होंगे। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में दूसरा राउंड होने जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और इससे जो उम्मत मुस्लिमा है उनके लिए उनको देखते हुए जो अमन है, ख़ास तौर पर जो इस खित्ते में अमन है, अमन का कोई फैसला कौन कोई नतीजा निकलेगा पाकिस्तान के इस साल से किरदार से? देखिए, एक फ़ायदा तो ये हुआ कि पाकिस्तान के बारे में जिस तरह इंडिया ने, इसराइल ने, हमारे दुश्मनों ने हमारा इमेज सारी दुनिया में बिगाड़ा था और इसको एक दहशतगर्दी के मरकज़ के तौर पर, एक टेररिस्ट रियासत के तौर पर पेश किया था, फिर एक नाकाम रियासत का प्रोपेगंडा चलता रहा, तो इन मुज़ाकरात की वजह से वो सारा इमेज बिल्कुल बदल गया और अब दहशतगर्द रियासत की बजाय लोग इसको एक अलम के अलमबरदार के तौर पर पेश करते हैं। आपने भी सुना होगा, सऊदी अरब में तराने बनाए, मिस्र में तराने बनाए गए, और हर जगह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ। ये इसलिए कि पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव ले लिया। इस लिहाज से भी ये ज़रूरी था कि 900 किलोमीटर बॉर्डर है ईरान का पाकिस्तान के साथ, और वहाँ लड़ाई जारी है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ हमारा एक दिफाई मुआहिदा है। अब हम क्या करें?
پیچھے شیر اور آگے کائی، ایسے میں ہم پھنس گئے تھے۔ تو یہ بہت اچھا راستہ اختیار کیا کہ چلے ہم کسی بھی طرف سے جنگ میں انوالو ہونے کی بجائے ایک ثالثی کا کردار، ایک جرگے کا کردار، ایک امن کے لیے کوشش شروع کرتے ہیں، اور اس میں بہت کامیابی بھی ہوئی۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 49 سال کی جو دشمنی ہے وہ پاکستان کوئی اعلی دن کا چراغ جلا کر یا کوئی دم ڈال کر ختم کر سکتا تھا۔ تو وہ 49 سال کی لڑائی میں ضرور یہ ہوا کہ پہلی بار یہ لوگ آمنے سامنے بیٹھ گئے، اور آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے لگے، اور ایک برف تھا جو پگھلنے لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جب بھی امن کا بہار آئے گا، لوگ یہی کہیں گے کہ اس بہار کے آنے میں پاکستان کی کوششوں کا بڑا حصہ ہے۔ دوسرا راؤنڈ بھی ممکن ہے یہاں ہوگا، اس لیے کہ شاید ہی جنیوا کے علاوہ کوئی اور ایسی جگہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہو۔ لیکن فرض کرے جنیوا یہ لوگ جاتے بھی ہیں تو وہاں وہ سیکیورٹی، وہ پروٹوکول جو یہاں ان دونوں فریقوں کو ملا ہے وہ تو وہاں نہیں ملے گا، اس لیے غیر محفوظ راستے اور جگہ ہے۔ لہٰذا یہ بہت مناسب ہے کہ دوسرا راؤنڈ بھی یہاں پر ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب مذاکرات کے بارے میں جو بہت زیادہ خبریں ہیں وہ تہران کی بجائے واشنگٹن سے آ رہے ہیں، اور صبح شام مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، کون ہوں گے، حتیٰ کہ ٹرمپ نے یہی بھی اعلان کیا کہ مذاکرات کو لیڈ کرنے والا پھر بھی وینس ہی ہوگا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نفسیاتی طور پر، اعصابی طور پر امریکہ ہار گیا ہے۔ یہ دیکھے گراؤنڈ میں وہ موجود ضروری ہے، لیکن اخلاقی گراؤنڈ میں اس وقت امریکہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ان کے اپنے لوگوں نے، جس طرح یورپی یونین نے شاید کوئی ایسا لمحہ ہو کہ امریکہ کا ساتھ نہیں دیا ہو، لیکن پہلی بار انہوں نے ان سے فاصلے قائم کیے۔ یورپی یونین کے علاوہ آپ دیکھیے کہ برطانیہ نے جس طرح ان کو سرخ جھنڈی دکھائی، یہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ بہت سارے ممالک نے امریکی جہازوں کو اپنے فضا سے گزرنے کی اجازت نہیں دی، پہلے یہ نہیں ہوا۔ پھر چائنا اور روس نے بھی کھل کر ایک موقف اختیار کیا ہے۔ تو ایسے میں دونوں ممالک کو، یعنی امریکہ کو اور ایران کو، اگر کوئی فیس سیونگ دے سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے، کوئی اور ملک نہیں ہے۔ تو اس میں تو کوئی بخل نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ نے، یہ اچانک بھی نہیں ہوا، اس کے لیے انہوں نے محنت کی، الفاظ کا انتخاب اور لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا، لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا پرسوں وزیر اعظم صاحب نے ایک فنکشن میں تقریر کی کہ ماضی میں بھی میں ایک ملک میں گیا تھا، اور وہاں کے ملک کا جو صدر تھا وہ دیوار کے ساتھ کھڑے تھے، وہ مجھے ملنے کے لیے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے، لیکن میں بعد میں گیا معرکہ حق کے بعد تو وہ دوڑ کر میرے پاس آ گئے، معانقہ کیا، اچھے مٹ گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر لمحے اور ہر واقعے نے پاکستان کی عزت میں بھی اضافہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ کوئی لفظ، کوئی حرکت، کوئی رویہ ایسا نہ ہو جو دنیا کے اعتماد کو مجروح کرنے کا باعث بنے۔ اچھا سر، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو پوری دنیا اس ٹائم سراہ رہی ہے کہ ان کی جو ڈپلومیسی پالیسی ہے وہ ایک قسم کی نا مارک حق ہے، مارک حق کے بعد ان کی جو یہ پالیسی ہے وہ خاصی جو ہے نا پوری دنیا میں، خاص طور پر ٹرمپ کے منہ سے نکلنا، اس کے علاوہ یورپین کنٹریز، جو خلیجی ممالک ہیں، تقریباً سب ہی سربراہان جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کی جو ہے نا تعریف کر رہے ہیں کہ ان کی جو پالیسی ہے انہوں نے مارک حق کے بعد ملک کی جو معاشی استحکام لانے میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سیاسی حکومت اور لیڈرشپ نے اور فوجی لیڈرشپ نے ایک دوسرے کو سپیس دیا، ایک دوسرے کو قبول کیا، اور ایک ون پیج پہ رہنے کی وجہ سے دنیا میں ان کی ایک مقبولیت میں یا قبولیت میں اضافہ بھی ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فرد تو بذات خود ایک فرد ہی ہے، اصل میں تو ملک ہے، ریاست ہے، 25 کروڑ عوام ہے، ایک ایٹمی صلاحیت ہے، اور لوگوں کا ایک
جذبہ اور جنون ہے اپنے ملک کے ساتھ محبت کا، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو اس سے ایک ملک کا امیج بنتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت فیلڈ مارشل صاحب کو شاید پہلے ہی کوئی پاکستانی جرنیل ہے جن کو باہر کی دنیا میں اتنی پاپولرٹی یا شہرت ملی ہے، لیکن یہ شہرت اور پاپولرٹی جو ہے یہ بہت زیادہ ذمہ داری کا تقاضا بھی کرتا ہے، اس لیے کہ ایک چیز کو اچیو کرنا، حاصل کرنا آسان ہے، اس کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت پاکستان کو جو عزت دیا ہے اللہ کرے کہ یہ برقرار ہو، اور پھر چیلنج یہ ہے کہ اپنے اس ریاست کی، ملک کی عزت کو یا لوگوں کے ساتھ اچھے روابط کو ہم اپنے ملک کے مسائل کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ باہر کی دنیا میں ہم مذاکرات کر رہے ہو، امن کا لمبردار ہو، لیکن اندرونی طور پر ہم خود انتشار کا شکار ہو۔ تو ہم کیسے پاکستانی قوم کو یکجا کرنا، یہاں معاشی مسائل کو ایڈریس کرنا، یہاں امن و امان کی بحالی، یہاں انرجی کرائسس کا خاتمہ کرنا، یہاں بے روزگاری کا خاتمہ کرنا، ورنہ 25 کروڑ میں جس میں زیادہ تر نوجوان ہے، یہ نوجوان زیادہ تر بے روزگار ہے، اس میں بہت سارے ڈگری ہولڈر ہے، بلکہ پی ایچ ڈی اسکالرز بھی بے روزگار ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے پھر بھی بے روزگار، انجینئر بھی بنتا ہے پھر بھی بے روزگار۔ تو اس طرح چیلنجز جو اس وقت درپیش ہے، یہ پاکستان کی موجودہ حکومت کا امتحان ہے کہ ان مسائل سے کس طرح نمبر آزما ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال میں کہوں گا کہ قومی مفاہمت اور یکسوئی ان مسائل کا حل ہے۔ اچھا سر، آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ اندرونی معاملات جس میں خاص طور پر جو بے روزگاری ہے، تو اس حوالے سے جو اب عالمی سطح پر تو پاکستان کو کافی جو ہے نا کامیابی مل رہی ہے، تو ان کامیابیوں کے جو ثمرات ہیں وہ عام پاکستانی تک کیسے پہنچائے جائیں گے؟ ان کے لیے کیا اصلاحات، اگر سراج الحق صاحب ہوتے تو وہ کیا اصلاحات کرتے جو اس وقت پاکستان کی عالمی سطح پر تو کامیابی ہے، لیکن جو اندرونی طور پر جو معاملات ہیں ان کو کیسے آپ جو ہے نا فیس کرتے؟ پہلی بات تو انصاف ہے۔ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہاں جتنی بھی آپ ترقی کر لے وہ کسی بھی وقت دڑام سے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو اور جہاں اداروں، انہیں فرد کی بجائے، خاندانوں کی بجائے اداروں کی حکمرانی ہو، وہ ملک کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے ایک چائنیز فلاسفر ہے، کنفیوشس اس کا نام ہے، ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ معیشت اور دفاع اور عدل اور انصاف 3 چیزیں ہو آپ کے، اور آپ مجبوراً کوئی ایک چیز چھوڑنا پڑے آپ کو، آپ کون سی چیز چھوڑیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں معیشت کو چھوڑوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر عدل اور انصاف اور جو ہے دفاع میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے تو آپ کیا چیز چھوڑیں گے؟ انہوں نے کہا پھر میں دفاع کو بھی چھوڑوں گا۔ تو ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا ملک ہوگا کہ جس کا نہ دفاع ہو نہ معیشت ہو؟ تو کنفیوشس نے جواب دیا کہ اگر کسی ملک میں عدل اور انصاف ہو تو دوبارہ کھڑے ہو کر اپنی معیشت کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے اور اپنا دفاع بھی، لیکن اگر عدل اور انصاف نہ ہو تو یہاں خانہ جنگی ہوگی، یہ لوگ ایک دوسرے کو کھائیں گے۔ اس لیے اگر میرا اختیار ہوں تو میں سب سے پہلا کام یہی کہوں گا کہ ملک میں عدل اور انصاف ہو۔ اب دیکھیں اگر میرٹ کی بالادستی ہو نا جی، تو آپ قابل ہے تو آپ کو اپنا مقام ملے گا۔ اگر عدل اور انصاف کی حکمرانی ہو، الیکشن میں کوئی قوم فیصلہ کرتی ہے تو قوم کے فیصلے کے مطابق اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلا شمع جو ہمیں روشن کرنا ہے وہ عدل اور انصاف کا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ جی دیکھیں جو سراج الحق صاحب ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے جو اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اس میں جو پاکستان ہے، پاکستان کو عالمی سطح پر کامیابیوں کا جو سامنا ہے، کامیابیوں کا سامنا بھی کر رہا ہے، کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اس حوالے سے اس وقت جو موجودہ قیادت ہے، موجودہ قیادت کا کردار تو ہے ہی، لیکن ان کو اس وقت اندرونی معاملات کے اوپر بھی فوکس کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں جس میں خاص طور پر بے روزگاری ہے اور معاشی جو استحکام
نظام ہے اس کو لانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ قیادت ہے وہ عسکری ہو یا سیاسی ہو، وہ ان کے مطابق وہ بھی ون پیج پر ہے، جس کی وجہ سے جو ملک ہے وہ ملک اس وقت جو عالمی سطح پر باقاعدہ طور پر ان کی ملک کی تعریف کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر قیادت کی بھی تعریف کی جا رہی ہے۔